बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। व्यूअर, आज मैं आपके सामने एक अहम मौजू के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये मौजू जो है उर्फ़ आम में तो जनाब इमरान साहब ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है अपनी तकरीरों में, हकीकी आज़ादी का मौजू। ये दरअसल उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ तकारीर में कहा है कि जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है वो हमें हकीकी तौर पर आज़ाद करता है। तो दोस्तों, आज इसकी हकीकत के बारे में मैं आपके सामने कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके सामने कलमा शहादत जो है उसको आप तलावत करता हूँ। आप प्लीज़ उसकी तलावत सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आपके सामने मैंने कलमा शहादत जो है उसकी तलावत की, तो आप इसमें देखिए कि मैं अब इसका तर्जमा जो है वो आपको आम फहम ज़ुबान में, अगर आप अरबी दान होते तो आप इसको कम से कम जैसे समझ सकते, तो उसका मफ़हूम इस तरह बनता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ अशहदु, इसका मतलब है कि मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों के साथ इस तरह गवाही देता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से देखा है क्या अल्लाह इलाहा, कि कोई भी ऐसा कायनात में नहीं है, कोई भी ऐसी हस्ती कायनात में नहीं है जिसके सामने हाथ बांध कर खड़ा हुआ जा सके, उसके अदब के लिए, उसके खौफ की वजह से या उसके डर की वजह से उसके सामने झुका जा सके और उसकी तस्बीह की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए झुक कर, या उसके पाँव में पड़ा जाए और उसके पाँव में पढ़कर भी उसकी तहमीद व तारीफ़ की जाए, या दो जानू होकर उसके सामने बैठकर उसके जो है तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं। तो या फिर कोई ऐसा कायनात में नहीं है जिसके नाम पे अपना माल जो है वो मैं अपना खर्च करूं और उसका जो जैसे वो चाहता है वैसे खर्च करूं, या कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर की तरफ मैं अपना माल भी जान भी खर्च करके उसके घर की तरफ जाऊं और वहाँ पर कुछ अदाब जो है जैसे उसने कहा है बजा लाऊं, उसके घर में वैसे दाखिल हूँ जैसे उसने कहा है, या उसके डर की वजह से मैं अपना सारा दिन अपना खाना पीना छोड़ दूँ और सारी रात जागता रहूँ, या इस तरह से जो दीगर मामूलात हैं वो किसी आदमी के, किसी इंसान के, किसी हस्ती के, किसी फरिश्ता के, किसी भी अल्लाह ताला की मखलूक में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ऐसा किया जाए। आगे जो है कहा जाता है इल्लाह, कि सिर्फ एक अल्लाह है जिसके सामने हम दोनों हाथ जो हैं खड़े करके, दोनों हाथ बांध कर या दोनों हाथ नीचे गिरा कर उसके सामने खड़े होंगे, अदब के साथ खड़े होंगे। वो अदब करवाने के काबिल है, उसके अदब किया जाए और उससे डरा जाए, और उसके सामने अगर ज़रूरत पड़े तो उसके सामने अगर खौफ की हालत हो तो उसके सामने झुका जाए, और इस तरह से अगर ज़रूरत पड़े तो अल्लाह की ज़ात के सामने सजदा रेज़ हुआ जाए और उसके सामने दो जानू होकर बैठा जाए और उसकी खशियत और उसके खौफ को अपने पर मुसल्लत किया जाए। अगर वो कहे तो अपने माल से ज़कात निकाली जाए, अगर वो कहे तो सदक़ात किए जाएँ, सदका फ़ितर दिया जाए, कफ़ारा जात दिए जाएँ, और अगर वो कहे कि मेरे घर में खाना काबा में आओ तो उसके घर में वैसे ही उन दिनों में जाया जाए, जैसे कहा गया वैसे ही सारे अमाल उसके घर के अंदर किए जाएँ। अगर वो कहे कि भाई आपने सुबह से सहरी से लेकर खाना नहीं है और मगरिब तक कुछ पीना नहीं है, तो भाई उसके मुताबिक और एक महीने के रोज़े, और या अगर वो नफली रोज़े कहे तो नफली रोज़े रखे जाएँ। तो अल्लाह तबारक ताला जो है उसकी तमाम तर जो इबादत हैं ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। अब इससे पहला हिस्सा ये हो गया, और अगला हिस्सा जो इस कलमा शहादतैन का है, पहले हिस्से का, वो है वहदहू, कि वो अपने आप में अकेला है, उस यकताई उसी के लिए है, अकेलापन सिर्फ अल्लाह के लिए है। दुनिया में कोई ऐसी ज़ात नहीं है अल्लाह के अलावा जो अपने आप का ये दावा कर सके कि वो अपने आप में अपनी सिफ़ात के एतबार से, अपनी ताकतों के एतबार से, अपनी हस्ती के एतबार से वो यकता है, अकेली है। ये यकताई सब की सब जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसी के लिए है, ला शरीक लहू। और तीसरी बात अल्लाह ताला है जो बयान फरमाते हैं
کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ پہ یکتا ہوں، میں ساری یکتائیاں، ساری خوبیاں، ساری خوبصورتیاں وہ ساری کی ساری کائنات میں صرف میرے لیے ہیں یا اس کے لیے ہیں، اللہ کی ذات مقدسہ کے لیے ہیں، بلکہ اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کے کسی کام میں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، کوئی اس کا باپ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہر لحاظ سے، ہر طاقت کے اعتبار سے، نہ اس کی طاقتیں ختم ہونے والی ہیں، نہ اس کی سخاوت ختم ہونے والی ہے، نہ اس کے خزانے ختم ہونے والے ہیں۔ وہ تمام تر عیبوں سے پاک ہے اور تمام تر خوبیوں کا حامل ہے۔ تو یہ دوستو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کلمہ شہادتین کا پہلا حصہ کیا ہے۔ کلمہ شہادتین میں ہر اس ہستی کی نفی کر دی گئی ہے جس کے لیے آدمی ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ نیچے گرا کر اس کے سامنے کھڑے ہو، یا اس کے سامنے جھکے، یا اس کے قدموں کے تلے گرے، یا اس کے سامنے دو زانو ہو کے اس کی تسبیح کرتا رہے، یا پھر اس کی ڈر سے پیسہ خرچ کرے، یا پھر اس کے گھر کے جو ہے وہ چکر لگاتا پھرے۔ تو دوستو اس طرح سے وہ اس قابل بھی کوئی اس کائنات میں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں پیدا کیا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ اپنی جگہ پہ یکتا ہے اور اپنی خوبیوں کے اعتبار سے، اپنی طاقتوں کے اعتبار سے لامحدود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اتنا خود مختار ہے کہ وہ کسی طرح کا کسی کا وہ بے نیاز ہے، اور وہ اپنی شرکت لا غارے وہ اپنے معاملات کو چلاتا ہے۔ تو دوستو یہ کلمہ شہادتین کی پہلی شہادت ہے، اور اس میں شہادت کا مفہوم جو میں نے کہا کہ اس میں لفظ انا کا آیا ہے۔ انا کا لفظ تحقیق کے لیے آتا ہے، یقین کے لیے آتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ایک شہادت دینے والا جب یہ شہادت دیتا ہے تو وہ اپنے دل سے، اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ایمان سے، اور ایمان اس کا ایسا کہ اس نے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ وہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس گواہی کو جب وہ واقعتاً ایسے دیتا ہے جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت آپ کا یہ حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ تعالیٰ کی خشیت کو ویسے محسوس کرتے جیسے میں محسوس کرتا ہوں تو تمہارا رنگ بھی زرد ہو جاتا، کیونکہ وہ اتنی بڑی ذات ہے جس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے ایمان میں آپ نے ایک تنکا اٹھایا کہ اس تنکے کے برابر بھی اس میں فرق واضح نہیں ہوگا۔ میرا ایمان اللہ پہ اور اللہ کی جنت پہ اور اللہ کے دوزخ پہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دوستو جب ایمان کی حالت یہ ہو تو اس صورت میں آپ خود دیکھ لیں کہ انسان جو ہے وہ حقیقی طور پر آزاد ہو جاتا ہے، حقیقی طور پر لوگوں سے ڈرنا بند کر دیتا ہے، اور حقیقی طور پر وہ ایک حر مرد حر ہوتا ہے۔ اس کے اندر کسی طرح کا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر جیل کا اثر ہوتا ہے، نہ اس پر کسی کی اذیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کی، نمرود کی جو لوگوں نے اذیتیں برداشت کیں وہ صرف اس حریت کی بنیاد پر کیں، حالانکہ ان پر جبر اور تشدد جو ہے وہ کہیں کم نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، نبی علیہ السلام کا دیکھ لیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمار بن یاسر کو دیکھ لیں، یہ سارے لوگ، اور سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی شہادت، اپنے بہن بھائیوں کی شہادت انہوں نے کس طریقے سے دی، اور کس دلیری کے ساتھ اور کس حریت کے ساتھ انہوں نے اپنی جانا جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کی۔ اب دوستو اس کا دوسرا حصہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ آزادی ایک طرف سے ہم نے ٹوٹل کی ٹوٹل اس چیز کی نفی کر دی کہ جھکاؤ نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا کسی کا بھی، ڈر نہیں ہوگا کسی کا بھی، اور ڈر صرف ایک اللہ کا ہوگا، صدقہ خیرات ہر معاملات اسی کے نام پہ ہوں گے۔ لیکن آگے دوسرے حصے میں کہا گیا کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ کون کس کے حالات، دوسری شہادت کیا ہے کہ میں گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ میری آنکھوں کے سامنے اللہ نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی اس طرح سے گواہی دینی ہے کہ اس آدمی کے ذہن میں ذرا بھی شک نہ ہو، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کہ میں نے جیسے آنکھوں سے دیکھا اور میرے دل نے یقین کیا، اور میں نے جیسے اپنے ہاتھوں سے چھو لیا کہ اللہ کی ذات یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میری باتیں تم نے لوگوں تک پہنچانی ہیں، جیسے میں چاہتا ہوں وہ باتیں تم لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور لوگوں سے کہا کہ اس کے دو حصے میں بصوری کہا، اس میں پہلے کہا کہ عبد جو ہے عربی میں غلام کو کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے آقا کی سامنے نہ تو اس کی خواہش ہو نہ اس کی مرضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں سب سے پہلے کہا اشہد ان محمدن عبدہ، وہ یعنی کہ رسول اللہ علیہ السلام کی سب سے پہلے بہت بڑی صفت اللہ نے بیان کی کہ نبی یہ جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے پہلے یہ عبد ہے، یہ نہیں کہ یہ تمہاری طرح اس کو میں نے جسم بھی عطا کیا ہے، خواہشات بھی عطا کی ہیں۔ عبد وہ کہتے ہیں جو جسم اور روح کے ساتھ انسان ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو میں آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ یہ عبد ہے، یہ جسم اور روح کے ساتھ ایک انسان ہے، اور اس کے اندر وہ ساری خواہشیں بھی ہیں اور تمنائیں بھی ہیں، اور دنیا کی علیشوں کے بارے میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو ہر چیز کا ادراک بھی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اپنی خواہش کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتا، وہ اپنی خواہشوں کو دبائے رکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے اس طرح ہے کہ نہ تو اس کے میرے سامنے کوئی خواہش ہے نہ وہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے۔ تو دوستو یہ بہت بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ عبدہ کا استعمال کر کے کی کہ میرا پیارا حبیب جو ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، کہ میرا یہ حبیب جو ہے یہ اپنی مرضی سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہاں جو بات بھی کرتا ہے وہ میری وحی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو دوستو اس میں عبد کے بعد اگلا ہے ورسولہ۔ دوسری بات اللہ نے کہی کہ میں اس بات کی تم شہادت دو گے کہ جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے خود کہا کہ یہ میرا رسول ہے۔ تو رسول کیا ہے؟ رسول کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کی بات پہنچائے گا، اللہ کا حکم پہنچائے گا، اس میں کسی طرح کی خیانت نہیں کرے گا، اور اس ساری باتوں کا جواب عبد کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں دوسرے حصے میں اس بات کی بات پتہ چلی کہ باتیں اللہ کی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے جو بھی کہا وہ اپنی مرضی سے نہیں کہا، وحی سے کہا، اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی بات مانی، فرما برداری کی، گویا کہ اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ دوستو کلمہ شہادتین جو ہے حقیقی آزادی، جس کو میں لفظ کہتا ہوں حریت بنیادی طور پر انسان کے دل کا حصہ ہوتا ہے۔ انسان ظاہری طور پر آزاد تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ مرد حر نہیں ہے تو اس کی آزادی حقیقی آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں، مسلمان جو آج کے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اگر سوچیں تو ہم ظاہری طور پر تو آزاد ہیں، لیکن ہمارے دل جو ہیں مختلف خوفوں میں مبتلا ہیں، مختلف سازشوں میں، کچھ مفادات میں۔ ہم ہر جگہ پہ فیصلے جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نقطہ نظر کے مطابق نہیں کرتے۔ جس وقت انسان جو ہے مرد حر بن جاتا ہے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں انہوں نے اپنا بندہ بھیجا رستم کے پاس، تو رستم جو ہے اس نے ان کی تضحیق کے لیے ان کے سر پہ جو ہے ٹوکری مٹی کی رکھ دی، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا یقین اتنا مستحکم کیا تو کہنے لگا کافروں نے اپنی زمین جو ہے ہمارے حوالے کر دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ دوستو آج بھی ہم ظاہری طور پر تو آزاد نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں کہیں پولیس کے ڈر سے، کہیں کسی اور قوت کے ڈر سے، کہیں ایف آئی کے ڈر سے، اور کہیں اپنے باس کے ڈر سے، ہر جگہ پہ ہم خوف میں مبتلا ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے طریقے کے مطابق نہیں چل رہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک حبیب علیہ السلام فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس کے حلاوت نہیں پا سکتا، جب تک وہ کسی سے محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جب کسی سے نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کرے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرد حر بنائے، اور یہ صرف زبانی طور پر عمران خان آج کل اس کو احساس ہوتا ہوگا کہ 100-150 بندے جو اس کے سامنے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، شاید ان کو کلمہ لا الہ کی سمجھ نہیں آ سکی، اور وہ بس تھوڑی سی مار کھا کے ہی اس اپنے کام سے باہر نکل گئے۔ شرمندگی ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ مردم شناسی کرے، لوگوں کو دیکھے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ اس قابل ہیں۔ ورنہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے کیا کہ آپ علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف اٹھائی تو اس کو کیا مقام دیا،
مؤذن بنایا، اپنے گھر کا جتنا بھی میزانیہ تھا، آپ کے گھر کا جو بھی بجٹ تھا وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کی والدہ اور والد پہلے شہیدوں میں سے ہیں، تو ساری عمر ان کو بیٹوں کی طرح آپ نے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ دوستی کی تو ساری عمر ان کو اپنا مشیر رکھا اور ان کے ساتھ رشتہ داری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہر ایک صحابی کو ایک ہی طریقے سے نہیں دیکھا، ہر ایک کو اس کے جو ان کی اپنی لیاقت تھی، ان کے اندر جو خوبیاں تھی اس کے مطابق استعمال کیا۔ چنانچہ آج میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلمہ شہادتین جو ہمیں یہ چیز گواہ دیتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ تمام خوف جو ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ تمام طاقتوں کی نفی کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پہ صحیح طریقے سے یقین لائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تعلیمات ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کی، ہم ان کی تمام ارشادات پہ عمل کرنے والے بن جائیں اور پاکستان کو اور مسلمانوں کے جتنے بھی معاشرے ہیں ان کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایک پرامن معاشرہ بنا کے جنت والا جو منظر ہے وہ پیش کر سکیں۔ اور پاکستان جو کہ مطالبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا گیا، اور قائد اعظم کی خواہش بھی تھی، پاکستان کے آئین بھی جتنے بنے ان میں یہی کہا گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی، لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ لفظ صرف لکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ جو ہے وہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، لیکن دوستو آزمائشیں انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن اگر خدا نخواستہ کو اس کی ذات کی طرف سے امر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر ہمیں صبر کرنے والا بنایا، کیونکہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کا ذکر کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ دوستو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ساروں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور پاک نبی کی ہدایات کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک پاکستان کو بالخصوص اور پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ امن اور آشتی اور محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔